अगली मिसाल एक और दी गई है यहाँ पर, औ कसय्यिबिन मिनस समाई। औ का मतलब है या, वा का मतलब होता है और, औ का मतलब है या। क का जैसे पीछे था कमसलिन, इसी तरह है कसय्यिबिन। का मतलब की तरह। सय्यब कहते हैं बारिश से भरे हुए बादल को, या सय्यब कहते हैं मूसलाधार बारिश को जब बहुत तेज बारिश हो रही है। मिन का मतलब है से, असमा आसमान, जो समावी आफात होती हैं, आसमानी आफतें। औ कसय्यिबिन मिनस समाई, या उनकी मिसाल ऐसे है जैसा कि आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही हो। फी ही, उसमें, ये ही जो है ये मुज़क्कर का सीगा है। अगर मुअन्नस होता तो यहाँ आता फीहा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अन्हु में जो हु है ये मुज़क्कर के लिए होती है, और अगर हम कहें हज़रत खदीजा तो हम कहते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो फी ही मुज़क्कर के लिए है। ये मुज़क्कर कौन सा है? ये मुज़क्कर है सय्यिब, कि आसमान से बारिश हो रही है, उस बारिश में ज़ुलुमातुन अंधेरे हैं, वा और, राद कहते हैं कड़क को, और बिजली की कड़क है या बादलों की कड़क है, गरज है। वह बरकुन, और चमक है, जो बिजली चमकती है और थंडर होता है, और ओवरऑल अंधेरा होता है। तो या उनकी मिसाल ऐसे है जैसा कि आसमान से बारिश है जिसमें अंधेरे हैं, तारीकी है, गरज है, चमक है। यज अलूना, यज अलूना, जाला का मतलब होता है बनाना। शायद उर्दू में जाली उसी से है, कोई बनाई हुई चीज को जाली कहते हैं, जो ओरिजिनल उसको असली कहते हैं। यज अलूना असाबिअहुम, हुम का मतलब हो गया उनका, असाबिया हुम उनकी, असाबिया, असाबिया का मतलब है उंगलियां। वो बनाते हैं उनकी उंगलियां। उर्दू में जब हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, मसलन अगर हम अंग्रेजी में कहें कि दे आर रीडिंग देयर बुक्स, उर्दू में हम ये नहीं कहते कि वो उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, उर्दू में हम कहते हैं वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर होगा कि वो बनाते हैं अपनी उंगलियां। फी आजानिहिम, उजुन कहते हैं कान को, आजान कहते हैं कान की जमा है। फी आजानिहिम, अपने कानों में, यानी वो डालते हैं, वो ठूस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में। क्यों ठूस लेते हैं? मिनस सवाइकी, कड़के से। साइका की जमा है सवाइक। साइका एक्चुअली बिजली के कड़कने को कहते हैं, उसमें कड़क भी होती है, चमक भी होती है, लेकिन मेन उसका जो फोकस होता है वो उसकी आवाज पर है। मिनस सवाइकी, कड़के की वजह से। हजर अल मौत, हजर कहते हैं खौफ को, डर को, और मौत मौत। तो वो ठूस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में बिजली के कड़के की वजह से, मौत के डर से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह इहाता किए हुए है काफिरों का, अल्लाह ताला घेरे में लिए हुए है काफिरों को। अब हम इस मिसाल को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इससे मुराद क्या है। पहले मिसाल ये थी कि लोगों ने, उनकी आंखें अल्लाह ताला ले गया और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे मिसाल उन लोगों की नहीं है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ ये सिचुएशन है कि आसमान से बारिश बरस रही है। अब बारिश जब बरसती है तो गहरे बादल हैं, अंधेरा भी है, कड़क भी होती है, चमक। अच्छा, जब बिजली चमकती है तो उससे ये नहीं होता कि इंसान को सब क्योंकि नजर आ रहा था इंसान को, बल्कि बिजली के कड़कने से इंसान जरा खौफजदा हो जाता है, डर जाता है कि मेरे ऊपर गिर ना जाए। और
انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب بجلی کڑک رہی ہے تو وہ اس سے ڈر کے مارے بجائے اس کے کہ بچنے کا کچھ لاجیکل طریقہ سوچیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اس کی آواز نہ آئے۔ اصل میں یہاں پر مراد ہے آسمان سے بارش کی قرآن پاک۔ اوبیسلی اس کی ڈفرینٹ انٹرپریشن ہو سکتے ہیں، جو انٹرپریشن مجھے زیادہ لاجیکل لگی ہے کہ آسمان سے ہی قرآن اترا ہے اور آسمان سے ہی بارش اترتی ہے، تو قرآن پاک ایک بارش کی طرح اتر رہا ہے نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے جب سوکھی زمین پر بارش گرتی ہے تو وہ مردہ سے واپس زندہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی ہدایت اس لیے اتاری گئی ہے کہ انسان جس کا دل مردہ ہو چکا ہے یا مردہ ہونے کا چانس ہے تو اس کو وہ ہدایت کا پانی ملے اور وہاں پہ پھر دوبارہ سبزہ ہو، وہ زمین زندہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری ہے جس کے اندر، مگر جب وہ بارش اتر رہی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہیں، کیونکہ جب آپ ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، بعض اوقات سامنے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تمام معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اس کو اندھیرا بھی محسوس ہوتا ہے، اس کو ڈر بھی لگتا ہے۔ اوپر سے قرآن شریف کے اندر دھمکیاں بھی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو یہ ہوگا۔ جب وہ ڈراوے وعیدیں اس کو ملتی ہیں تو اس سے بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ جو یہود کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ آ کر صلح صفائی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، دے آر گیٹنگ کنفیوز، ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ قرآن کی بات حق ہے، لیکن ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے اس کے وعیدوں سے بھی، مگر جو ان کی نفسانی خواہشات ہیں، جو ان کے اندر کا نفاق ہے، وہ ان کو صحیح طور سے اسلام قبول کرنے بھی نہیں دیتا۔ جو ان کے اندر مرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑھا دیا حسد کے مرض کو، تو بجائے اس کے کہ اس کا صحیح علاج کریں، صحیح علاج ہے کہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے اس کو قبول کر لیں، اور ٹھیک ہے اس کے اندر مشکلات آئیں گی ان کو سامنا کریں اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت کو حاصل کر لیں۔ وہ انہوں نے علاج یہ نکالا کہ بات کو سننا، کوشش کرتے ہیں کہ سنا ہی نہ، حالانکہ جس طرح اگر شتر مرغ ریت میں سر چھپا لے اس سے آنے والا طوفان ٹل نہیں جاتا، اسی طرح اگر آپ قرآن کی ہدایت کو نہ سنیں، قرآن کے ڈراووں پر توجہ نہ دیں، اس سے وہ ڈراوے ختم نہیں ہو جاتے۔ قیامت کا دن تو آئے گا، جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ہے ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے مومنوں سے آخر، یعنی یہ دوسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ وہ تھا جن کی اللہ تعالیٰ نور ہدایت لے گیا، وہ ہیں جن کے دلوں پر مہر ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گم و گم ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی، اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں پھر کیا ہوتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کادا یقیدو کا مطلب ہوتا ہے ہونا، بس ہوا چاہنا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے یا ایسا ہونے لگا ہے کہ البرق یعنی بجلی ایسا کرتی ہے، یہاں پہ برق اس میں غالباً فائل ہے، یختفو، خطفہ کا مطلب ہوتا ہے اچک لے جانا، ابصارہم، ان کی نگاہیں، تو اس کا مکمل مطلب یہ بنے گا بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو چندھیائے دے رہی ہے، بجلی کی روشنی جو ہے وہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ اب بجلی چمکتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کلما، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب اضاء لہم، جب وہ ان کے لیے چمکتی ہے یا ان کے لیے روشن کرتی ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ جو برق ہے یہ عربی میں مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے ورب استعمال ہوا ہے اضاء، پیچھے نار مؤنث تھا تو اس کے لیے اضاءت استعمال ہوا تھا۔ تو جب وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، چمکتی ہے، مشو، مشو کا مطلب ہے چلنا، تو مشو کا لفظی مطلب ہے وہ سب چلے، لیکن کیونکہ پیچھے کلما آ گیا اس لیے کا مطلب ہے جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں، فی ہی، اس میں، یعنی اس
روشنی کے اندر، وا اور اذا جب، ازلم علیہم، ازلمہ کا مطلب ہے اندھیرا ہونا، تو اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قامو، اقامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، قیام کا مطلب بھی کہیں رکنا، کھڑے ہونا، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، جب جب روشنی چمکتی ہے تو وہ اس کی چمک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی کنفیوژن کی ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ کبھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہدایت کی روشنی نظر آ رہی ہے، چلیں ہم شاید ہدایت حاصل کر لیں، جب وہ ڈرایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر بھی جاتے ہیں، پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم دنیا کے فائدے کو مد نظر رکھیں، مسلمان ہو جائیں نہ ہوں، ان سے بھی بنا کے رکھیں، پکے کٹر یہ یہودی ہیں جو بالکل انکار پہ ڈٹے ہوئے ہیں ان سے بھی بنا کر رکھیں۔ وا اور لو کا مطلب ہے جی اگر، شاء اللہ، یہ شاء اللہ وہی ہے جو ہم انشاء اللہ میں پڑھتے ہیں، وہ بھی انشاء اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں تو ایک ہی پیش ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ یہاں پر فاعل ہے، شاء فعل ہے جس کا مطلب ہے چاہنا، اور اگر اللہ چاہے یا اور اگر اللہ چاہتا، لذہب بی، ذہبہ کا مطلب جانا، بی لے جانا، ذہبہ بی کا مطلب لے جانا، اور یہ جو لام زبر لا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، یہ لام زبر لا کا مطلب ضرور، اور لام الف لا کا مطلب نہیں، اور ان کے اندر پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کو پڑھتے وقت احتیاط کیا کریں کہ آپ لا اور لا کا فرق ملحوظ خاطر رکھیں، ورنہ مطلب بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو لا ذہبہ کا مطلب ہوگا وہ نہ گیا، اور لذہبہ کا مطلب ضرور لے گیا، تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ضرور لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی سننے کی صلاحیت اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کو بالکل ہی سلب کر لیتا، جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے کانوں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، جتنا انسان گمراہی میں ڈھٹائی میں زیادہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ڈھیل دیتا ہے، جو ذرا پیچھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی دنیا میں ہی یہ صدا مل جاتی کہ ان کے بھی سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ چاہا کہ ان کو موقع دیا جائے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یا ایہا الناس، یا کا مطلب سب جانتے ہیں، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، تو بیسیکلی یہ ہے اے، اور الناس کا مطلب ہے لوگوں، تو الناس کا مطلب ہے لوگوں، اگر تو ہوتا یہاں پر الف لام نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا یا ناسو، جیسے ہم کسی کو بھی بلائیں گے تو اگر کوئی مجھے بلائے گا عربی میں تو وہ کہے گا یا رضوان، اے رضوان، لیکن جب یہاں پر الف لام آ جاتا ہے تو پھر یہ بولنے میں اچھا نہیں لگتا، یعنی یہ ین ناسو پڑھنا سوٹیبل نہیں لگتا، اس لیے بولنے کے فلو کو بہتر کرنے کے لیے بیچ میں ایوہا لگا دیا جاتا ہے، اگر مونس ہو تو ایتوہا لگا دیا جاتا ہے، تو ویسے اس ایوہا کا ایس سچ اگر ہم سمجھیں تو مطلب نہیں ہے، تو یا ایہا الناس، اے لوگو، او عبدو، اگر یہاں پر پیچھے سے کنٹینیو نہ ہوتا تو اس عین الف کے اوپر پیش ہونی تھی، تو ہم اس کو او عبدو پڑھتے، اکٹھا پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے یا ایہا الناس عبدو، اے لوگو عبادت کرو، او عبد تو عبادت کر، فعل امر، او عبدو تم سب عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی، یہاں پہ بھی صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ ربا کے بے کے اوپر زبر ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے، اور مفعول پر نصب ہوتی ہے جو واحد میں زبر سے ڈینوٹ کی جاتی ہے، تو اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ جو، یعنی جس نے،
खलक़कुम, जिसने पैदा किया, खलक़ा पैदा किया, कुम तुमको, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे। ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को पैदा किया। लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब होता है शायद, उम्मीद है, ताकि, कुम तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून ताकि तुम बच सको। तकवा का मतलब परहेजगारी, परहेजगारी का मतलब बचना। तो ए लोगो इबादत करो अपने रब की। ये अब बुनियादी तौर पे यहूदियों से जिक्र होते हुए बीच में एक पोर्शन मुशरिकीन मक्का को भी खिताब किया जाता है कि ऐ लोगों इबादत को अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले वालों, क्योंकि उन्होंने अपने से पहले वालों को माबूद बना लिया था, अपने बुजुर्गों के भी बुत बना लिए थे, अपने बुजुर्गों से मांगते थे। जैसे आज भी चाइना में लोग एंसेस्टर्स की रूहों से मांगते हैं। तो अल्लाह ताला ये तवज्जो दिला रहे हैं कि उस रब ने तुम्हें भी पैदा किया है और उनको भी उसी ने पैदा किया था, वो भी मखलूक हैं, उनकी ये हस्ती नहीं है कि उनसे तुम मांग सको या उनकी इबादत कर सको। इबादत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिद को ही करो, जो तुम्हारा भी पालने वाला है और उनका भी पालने वाला था। अगर तुम ये करोगे, लअल्लकुम तत्तकून, तो तुम बच सकोगे, ताकि तुम बच सको। किस चीज से बच सको ये आगे जिक्र आएगा, इससे मुराद गालबन यहाँ है जहन्नुम की आग से बच सको। अल्लज़ी जअल लकुम, अल्लज़ी वो जिसने, जअला का मतलब बनाना, जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, फिराशन फर्श, अरबी में इसका बुनियादी मतलब होता है बिछोना, जहाँ पे इंसान सोता है, बिस्तर, उसको फिराश कहते हैं। जैसे उर्दू में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो आजकल साहिब फिराश हैं, मतलब ये है कि वो बेड रेस्ट में है, वो इतने बीमार हैं कि उठ नहीं सकते। जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना, बस समा और आसमान को, यहाँ पे भी क्योंकि ये इस हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इससे पता ये लगता है कि ये इस जआला का ये भी मफ़ऊल है। बस समा बिनाअन, बिना का मतलब होता है इमारत, और अगर हम इमारत की मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो फिर इमारत, बिना का मतलब छत भी हो सकता है। तो अब रब को पहचानो और उसकी इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछोने की तरह बनाया, जिस पे तुम आराम से चल फिर सकते हो, जैसे बिस्तर में इंसान आराम कर सकता है। और आसमान को छत बनाया। आसमान छत किन मानों में है, बहुत सारी चीज़ें अब हमें पता लग रही हैं। वहाँ पे एक ओजोन की लेयर है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की लेयर है, जो फील्ड है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे तक नहीं पहुँच सकती। तो ये आसमान एक छत के तौर पे हमारे लिए एक्ट करता है। उसमें सितारे भी हैं, चाँद भी है, सूरज भी है। ये अल्लाह ताला अब अपने रबूबियत की एग्जाम्पल्स बयान फरमा रहे हैं, और उसकी एक जो बड़ी क्लियर मैनिफेस्टेशन है वह अनजला। नज़ला का मतलब होता है वो उतरा, अनजला का मतलब है उसने उतारा, और उसने नादिल किया, मिनस समाई आसमान से, माअन, माँ कहते हैं पानी को, और उसने उतारा आसमान से पानी। फ बस, खराजा का मतलब होता है वो निकला, अखरजा का मतलब होता है उसने निकाला। अखरजा बिही, तो मतलब ये बनेगा और उसने निकाला बिही इसके साथ, यानी उसने निकाले इसके जरिए, मिनस समराती, समर फल को कहते हैं, पैदावार को कहते हैं। तो और उसने इसके जरिए निकाले फल, यानी उसने पैदा किए पानी के जरिए फल, रिस्कन लकुम, तुम्हारी रोजी के लिए। फला, बस, ला तजआलू, जैसे फेल अमर होता है ओ बुद, तू इबादत कर, फेल नहीं होता है ला ताबुद, तू इबादत ना कर, ला तजउल, तू ना बना, ला तजअलू, तुम सब ना बनाओ, तुम सब मत बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, निद कहते हैं शरीक को, हमसर को, मद मुकाबिल को। तो बस ना बनाओ अल्लाह के लिए शरीक। वाह, वाह का वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा तो और होता है, ये वाओ हालिया, इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि सिचुएशन ये है, हालत ये है, हालांकि तुम, अना में, नहनु हम, हुआ वो, हुम वो सब, अंता तू, अंतुम तुम सब,
وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون اور تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اس کے شریک مت ٹھہراؤ۔ وہی ہے جو تمہارا خالق ہے اور وہی ہے جو تمہارا رازق ہے، جس نے تمہارے لیے سارے انتظامات کیے، زمین کو پیدا کیا بچھونے کے طور پہ اور اس میں تمہارے لیے ہر طرح کی چیز آسانی مہیا فرمائی، آسمان میں سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے آسانیاں مہیا فرمائی، اور مزید یہ کہ آسمان اور زمین کا ایک کنیکشن ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، اس پانی کے ذریعے زمین میں سے پھر پھل پیدا ہوتے ہیں، پیداوار حاصل ہوتی ہے جس کو انسان اپنی روزی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ وہ اللہ واحد کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی، کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور کی عبادت کرنے کی کوئی تک نہیں رہ جاتی۔ تو مت بناؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک، حالانکہ تم جانتے ہو، سب لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وا اور ان بالکل جیسے انشاءاللہ میں ہوتا ہے اگر اللہ چاہے، تو ان کا مطلب ہے اگر، اور اگر کنتم جو ہم اردو میں کہتے ہیں کن فیکون، کن کا مطلب ہے ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، تو کانا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کانا وہ ہوا، کنتم تم ہوئے، تم ہوئے یا تم تھے یا تم ہو، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، فی ریبن کسی شک میں، مما مما من پلس ما کا مطلب جو، من کا مطلب سے، اس سے جو، یعنی اس کے بارے میں جو، اگر تم ہو کسی شک میں اس کے بارے میں جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدینا اپنے بندے پر، فَأْتُو آتو کا مطلب ہے آؤ، فَأْتُو آؤ، بی کا مطلب ہے ساتھ، تو فَأْتُو بی کا مطلب ہوا تو لے آؤ، سورتن کوئی صورت، من مثلی اس کی مثال کی، اس کے جیسی، پیچھے لفظ استعمال ہوا تھا مثل، مثلہم کمثل الذی، مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال اور مثل کا مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا، یعنی مثل تو ایک تمثیل بیان کی جس کے اندر ایکچولی چیزیں ویسی مثال نہیں ہوتی، وہ ایک سچویشن کی انالوجی ہوتی ہے، بٹ یہاں پہ ہے اس کے جیسی، تو لے آؤ کوئی صورت اس کے جیسی، وَدْعُوا اور پکارو اور بلا لو، شہداءکم شہید کہتے ہیں گواہ کو، شہید کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو، تو شہداءکم بلا لو اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پہ قرآن شریف نے ان کو ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ جیسے ہمارے جن ہیں جو آ کے ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں، کوئی کاہنوں کو الہام کرتے ہیں، یا شاعروں کے ساتھ بھی کوئی ان کا خیال تھا کہ جن ہوتے ہیں، تو تمہارے خیال میں یہ اس طرح کی چیز ہے، تو اگر یہ کسی جن بھوت نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے پھر ایسے کرو، پہلے قرآن شریف نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ اس کے جیسی کتاب بنا لو، پھر چیلنج دیا اچھا 10 صورتیں لے آؤ، اور یہاں پہ یہ چیلنج آیا، یہ مدنی صورت ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ اس کے جیسی، بدعو شہداءکم اور بلا لو، پکار لو اپنے حمایتیوں کو جتنے بھی ہیں اللہ کے سوا۔ یہ چیز سورہ ہود میں بھی آئی، ہم یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو ان دیکھو لے آؤ 10 صورتیں اس کی جیسی مفتریات گھڑی ہوئی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور بلا لو جو بھی تمہاری استطاعت میں اللہ کو چھوڑ کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ آئیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو پھر جان لو اچھی طرح کہ یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، یہ کسی جن نے کسی نے الہام نہیں کیا، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا، چیلنج اس وقت بھی تھا، چیلنج آج بھی موجود ہے
اس کتاب جیسی کتاب دنیا میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی اور کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکا آج تک. اس سے نہیں کہا فَإِن فا پس ان اگر لم تفعلوا, یہ لم بھی نگیشن کا صیغہ ہے, اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تفعلوا, لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ, تو بچو آگ سے, ڈرو اس آگ سے. یہ وہی پیچھے دیکھا لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو آگ سے. تو پھر بچو اس آگ سے, الذی کا مونس ہے الذی, وقودہن, وہ آگ جو, وقود یہ استوقدہ میں جو وقدہ تھا بالکل وہی وقود یہاں پہ, یہاں اس سے مطلب ہے ایندھن, وقودھا جس کا ایندھن ہوں گے, الناس لوگ, والحجارۃ اور پتھر. تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر, جس کے اندر انسانوں اور پتھروں کو جلایا جائے گا. تو عدت, ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مستعد, مستعد کا مطلب ہوتا ہے تیار, یا عدد ہوتا ہے گنتی. جب ہم کسی سفر وغیرہ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہم گن گن کے چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. تو عدت کا مطلب ہے تیار کی گئی, للکافرین, ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں, وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے. یہاں پہ صرف ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ صرف آگ میں انسان ہی نہیں ڈالے جائیں گے, پتھر بھی ڈالے جائیں گے. یہ پتھر کون سے ہیں؟ موسٹ پرابلی ان پتھروں سے مراد ہے ان کے معبود جو انہوں نے بت کرائے تھے, جیسا کہ قرآن شریف میں آتا ہے انکم, یہ سورت کا ریفرنس غلط ہے غالبا, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. یہ سورۃ الانبیاء ہے, سورت آیت نمبر 98. بے شک تم اور وہ چیزیں جن کی تم پرستش کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, وہ سب اس جہنم کا ایندھن بنیں گے. تم سب کو اس میں جانا ہوگا. کیوں جانا ہوگا؟ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا, اگر وہ ہوتے خدا تو وہ اس حال میں نہ پہنچتے, تو وہ یہاں تک نہ آتے, جہنم میں نہ پڑتے, اور ان فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسانوں کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی ڈالے گا تاکہ ان کو اور زیادہ انسلٹ فیل ہو, ان کو اور زیادہ حسرت ہو, افسوس ہو کہ ان کی ہم پرستش کرتے رہے پتھر کے بتوں کی, یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جل رہے ہیں, اے کاش ہم زندگی میں یہ نہ کرتے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس نیکسٹ سنڈے ہوگی. نیکسٹ سنڈے ہم انشاءاللہ 25ویں آیت سے شروع کریں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں پلیز. عدت آپ نے کہا تھا, عدت عدت مستعد سے, جی ہاں جی, مستعد ہوتا ہے نا ریڈی, تیار. جی 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 ہاں جی, اس میں بھی روٹ ورڈ وہی ادا والا ہے. جب ہم سامان تیار کرتے ہیں تو گن گن کے چیزیں رکھتے ہیں نا, کہ یہ میں جا رہا ہوں انگلینڈ, جو آج کل کوئی بھی نہیں جا رہا کورونا کی وجہ سے, تو یہ 3 پینٹیں ہو گئیں, 3 شرٹیں ہو گئی, انڈر گارمنٹس ہو گئے, رومال ہو گئے, گنتی کر کے چیزیں رکھتے ہیں جب ہم سامان تیاری کرتے ہیں. اس لیے اس سے پھر عربی میں یہ تیاری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آگ تیار کر رکھی. صحیح, بہت شکریہ صاحب.